अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क इंडिया कोरोना वायरस की एक जानलेवा लहर की गिरफ्त में है। रोज़ाना केसेस की तादाद और उनसे होने वाली हलाकतों की तादाद ने दुनिया के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जो पहली से ज़्यादा शदीद और मौलिक है। तो आज के प्रोग्राम में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया की कोरोना वायरस की दूसरी लहर इतनी मौलिक क्यों है। सबसे पहले हम कुछ आदाद शुमार पर नज़र डालते हैं। इस वक्त इंडिया में जो डेली केसेस की तादाद है वो 3 लाख से ज़्यादा है और इन केसेस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2000 से भी ज़्यादा है, जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इंडिया में जब पहली वेव चल रही थी तो उसकी पीक पर भी जो मैक्सिमम केसेस की तादाद थी वो 96,000 या 98,000 थी। और ये इस वक्त जो पॉजिटिविटी रेट है वो 30% के करीब जा रहा है। और ये उन हालात में है जब इंडिया के पास टेस्ट करने की सलाहियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। इसी तरह इंडिया में अगर टोटल केसेस की तादाद पर नज़र डालें तो उनकी तादाद इस वक्त 1,60,00,000 है और इनसे होने वाली हलाकतों की तादाद 1,80,000 है। ख़बरें और सोशल मीडिया इस वक्त इंडिया के जो मनाजिर दिखा रहा है वो क़यामत खेज़ है। इस वक्त हॉस्पिटल्स के बाहर लवाहिकीन की लंबी लाइन खड़ी है जो सिर्फ अपने मरीज़ों की एक झलक देखना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि क्या उनका मरीज़ ज़िंदा भी है कि नहीं। इसी तरह पूरे इंडिया से एम्बुलेंसेज मरीज़ों को भर भर कर हॉस्पिटल ला रही हैं और आगे हॉस्पिटल्स में उनके लिए बेड नहीं है। बहुत से मरीज़ हमने देखा है वो राहदारियों में पड़े हुए हैं और इसी तरह एक बेड है जिन्हें कई लोगों ने शेयर किया हुआ है। और इन तमाम बातों में जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि इस वक्त इंडिया में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ख़त्म हो गई है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं हैं और अभी हाल ही में एक बहुत ख़तरनाक वाक़या हुआ है जिसमें 22 मरीज़ों की जान सिर्फ इसीलिए चली गई थी कि हॉस्पिटल की जो ऑक्सीजन सप्लाई थी वहाँ से ऑक्सीजन का सिलेंडर लीक हो गया था और मरीज़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल सकी। इसी तरह ज़िंदगी मुश्किल नहीं है बल्कि मौत भी बहुत मुश्किल है। लाशों के ढेर लगे हुए हैं शमशान घाट में, जहाँ पे लाशों को जलाया जाता है वहाँ पर भी जगह नहीं है और लकड़ी बहुत महंगी मिल रही है और जिन लोगों को जलाने के लिए जगह मिलती है वो भी बहुत महंगी है। तो इस हालात में गरीब लोग जो है बेचारे बहुत परेशान हैं। इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें दवाइयाँ नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, टेस्टों की कैपेसिटी कम हो गई है और इसी तरह जो वैक्सीनेशन की कैंपेन है वो भी इस वक्त तकरीबन रुक चुकी हुई है। तो इस वक्त सोचने की बात यह है कि इंडिया इस सिचुएशन में पहुंचा कैसे है। हालांकि मार्च के शुरू में इंडिया के वजीर सेहत जनाब डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह बात क्लियरली कह दी थी कि हमने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत ली है और उन्होंने मोदी हुकूमत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि उनकी ग्लोबल कोऑपरेशन की वजह से और वैक्सीन डिप्लोमेसी की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया जो है इंडिया के रिस्पॉन्स को सराह रही है। हमारे प्रोग्राम में क्योंकि हम साइंस की बातें ज़्यादा करते हैं तो इसलिए हम सबसे पहले इंडिया में फैलने वाले कोरोना वायरस के वेरिएंट पर नज़र डालेंगे। इस वेरिएंट का नाम B1617 है और इसे डबल म्यूटेंट भी कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर कोरोना वायरस की 2 जो डिफरेंट तब्दीलियाँ हैं वो एक साथ इकट्ठी हो गई हैं। पहली तब्दीली का नाम E484Q है जो कि E484K जैसी ही है और ये वो तब्दीली है जो पहले साउथ अफ्रीका में और फिर ब्राज़ील में पाए जाने वाले वेरिएंट में देखी गई है। और इसकी वजह से मसला ये है कि कोरोना वायरस का ये वेरिएंट एंटीबॉडीज़ के खिलाफ ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी वो अफराद जिन्हें पहले कोरोना वायरस हो चुका है या वो अफराद जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है उनमें भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन इसकी वजह से हो सकता है। दूसरी जो म्यूटेशन है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। उस म्यूटेशन का नाम L452R है। ये वो म्यूटेशन है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 20% ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है और 50% ज़्यादा डेडली है। ये म्यूटेशन जो है पहले अमेरिका में पाई गई, लेकिन अब ये सारी म्यूटेशंस और ये डबल म्यूटेंट भी जो है तकरीबन 20 कंट्रीज़ में पाया गया है। लेकिन इसका आगाज़ जो है ये समझा जा रहा है कि इंडिया से, इसी जैसे इंडियन वेरिएंट भी कहा जा रहा है और इसी वेरिएंट की वजह से इस वक्त बहुत सारे ममालिक ने इंडिया से आने वाले ट्रैवलर्स पर पाबंदी लगा दी है। जैसा कि हमें पता है कि कोरोना वायरस के वेरिएंट तो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं और ये वेरिएंट्स बनने भी थे, लेकिन इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया एक बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड है कोरोना वायरस के वेरिएंट्स के लिए, म्यूटेशन के लिए। क्योंकि बात यह है कि इंडिया की एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, कि लोग जो है वो एक साथ इकट्ठे मिलकर रहते हैं। और एक और अहम बात है क्योंकि इंडिया की वैक्सीनेशन कैंपेन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी तो लोगों के अंदर एक वीक इम्यूनिटी थी और वीक इम्यूनिटी जो है वो एक परफेक्ट जो है सिचुएशन होती है जिसके अंदर वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैलता है और उसकी म्यूटेशंस होती हैं। इस दूसरी लहर को फैलाने में जो दूसरा किरदार अदा किया वो गवर्नमेंट ने किया। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं
کہ انڈیا میں پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا کہ ہم نے کرونا وائرس کی دوسری ویو پر قابو پا لیا ہے اور اب اس وقت انڈیا جو ہے وہ سیف ہے، بلکہ ہم جو ہے اس وقت ویکسین کو ایکسپورٹ کریں گے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 5 اسٹیٹس میں لوکل الیکشن ہونے تھے تو جناب نریندر مودی صاحب نے اور امت شاہ نے مل کر بھرپور الیکشن کیمپین چلائی۔ اس میں بے شمار جو ہے سیاسی جلسے ہوئے جن میں لوگوں نے پارٹیسپیشن کی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کا انفیکشن جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ جب گورنمنٹ ایسے بیہیو کرتی ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ عوام بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ جاتی ہے۔ پہلے تو انہوں نے ان سیاسی ریلیوں میں حصہ لیا اور اس کے بعد جو ہے ہولی کا فیسٹیول آیا تو اس پہ بھی انہوں نے جو ہے اسے کھل کر منایا۔ اس کے بعد ایک اور اہم ایونٹ ہوا جو کہ کمبھ کا میلہ تھا۔ پچھلے ہفتے انڈیا کے ڈیفرنٹ اسٹیٹس میں تقریباً 20 لاکھ کے قریب جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے گنگا میں جا کے نہایا اور اشنان کیا، اور پوری دنیا کے ماہرین اس بات پر حیران تھے کہ اس میلے کو کیوں نہیں روکا گیا، خاص طور پہ اس وقت جب انڈیا میں دوسری وبا کی دوسری لہر جو ہے وہ پھیل رہی تھی اور کیسز کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ اس ایونٹ کو جو ہے انڈیا میں سپر اسپریڈر ایونٹ کا نام دیا جا رہا ہے، کیونکہ جب اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہاں پہ نہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ تھی، نہ کوئی ماسک کا زیادہ استعمال تھا، تو اس لیے خدشہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے 2 ہفتوں میں کیسز کی تعداد میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوگا۔ اب حکومت کے پاس یہ اتھارٹی تو تھی کہ وہ اس طرح کی بڑی گیدرنگ کو روک سکتے تھے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ باقی ملکوں میں بھی جو ریلیجس گیدرنگز ہیں ان کا یا تو سائز کم کیا گیا ہے یا ان پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن کیونکہ بی جے پی کی جو زیادہ تر سپورٹ ہے وہ گراس روٹ انڈین ہندوز سے آتی ہے، تو اسی وجہ سے وہ اپنے ووٹرز کو اتنا زیادہ اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر ان پر پابندی لگا دیتے تو الیکشن کیونکہ ابھی ہو رہے تھے تو ان کے خلاف جو ہے ان ووٹوں کی کمی کا شکار ہو جاتے، جو کہ کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سپر اسپریڈنگ ایونٹ ہے جس کے بھی اثرات جو ہیں اگلے 2 ہفتے میں مزید جو ہے نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ کرونا وائرس کی پہلی ویو کے دوران ہوا تھا کہ انڈیا میں اچانک ایک دن لاک ڈاؤن کر دیا گیا اور اتنے زیادہ جو ورکرز تھے جو دیہاتی علاقوں سے شہر میں آ کر کام کرتے ہیں وہ سارے بیچارے ان کی جاب ختم ہو گئی، پھر ان سب نے جو ہے ایک بہت بڑی مائگریشن ہوئی جو ہم نے دیکھا کہ وہ شہروں سے جو ہے انہوں نے دیہاتوں کا رخ کیا۔ تو اسی طرح بھی دوسری لہر کے دوران بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اب جب لاک ڈاؤن اناؤنس ہونے جا رہا ہے تو لوگوں نے پہلے سے ہی پریڈکٹ کر لیا ہے کہ کیونکہ ان کا کام ختم ہو جائے گا تو وہ اپنے گھروں کی طرف موو کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں بھی ایسے ہی دیکھا ہے کہ جب لوگ شہروں سے گاؤں کا رخ کرتے ہیں تو اپنے ساتھ اس وائرس کو جو ہے دیہی آبادی میں لے جاتے ہیں، جہاں پر پھر کرونا وائرس کے جو کیسز کی تعداد ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ کرونا وائرس کی اس دوسری لہر کے شدید ہونے میں انڈیا کی ویکسینیشن کیمپین کا بھی رول ہے، کیونکہ انڈیا کی پاپولیشن جیسا ہمیں پتہ ہے کہ 1.3 بلین ہے اور اتنی بڑی پاپولیشن کو ویکسینیٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انڈیا ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، جو اتنے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں امریکہ، UK، کینیڈا، آسٹریلیا، انہیں بھی جو ہے اتنی مشکلات کا سامنا ہے، تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں یہ کتنا بڑا ایک ایشو ہوگا۔ تو اس وقت جو انڈیا میں ویکسینیشن کے نمبرز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انڈیا میں اس وقت 10 کروڑ جو ہے لوگوں کو پہلی ڈوز لگ چکی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی اس وقت تقریباً 8% آبادی کو کرونا وائرس کے خلاف پہلی ڈوز لگ چکی ہے، اور اسی طرح جو وہ لوگ جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں ان کی تعداد صرف 17 ملین ہے، یعنی 1.3% لوگ۔ یہ تعداد بہت ہی کم ہے، کیونکہ اگر آپ اسے کمپیئر کریں US سے جہاں پہ 25% آبادی کو لگ چکی ہے اور UK جہاں پہ 15% آبادی کو دونوں ڈوزز لگ چکی ہوئی ہیں، اس کے حساب سے انڈیا میں ڈوزز کی یہ پرسنٹیج بہت ہی کم ہے۔ پرابلم یہی ہوتا ہے کہ جب کرونا وائرس کے ویریئنٹس پھیلتے ہیں تو اسی طرح پھیلتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو ویکسینیٹ نہیں کریں گے اور ہرڈ امیونٹی تک ویکسین کے ذریعے نہیں پہنچیں گے تو پھر آپ انفیکشن کے ذریعے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ انڈیا میں سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ہے، جو کہ پوری دنیا میں اس وقت ویکسین بنانے کی سب سے بڑی فیکٹری ہے، اور اس فیکٹری میں آسٹرازینیکا کی ویکسین بن رہی ہے، لیکن وہ انڈیا بنا رہا ہے تو اس لیے وہ اپنا نام یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں ایک اور ویکسین ہے جو کہ چائنا کی طرح ہے، وہ بھی چل رہی تھی، اور اب تیسری ویکسین انڈیا میں پہنچی ہے جو کہ رشین ویکسین ہے اسپوٹنک، وہ بھی انڈیا میں اسے اپروول مل گئی ہے اور وہ لوگوں کو لگے گی۔ اسی طرح ابھی کیونکہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو فائزر نے بھی یہ پیشکش کی ہے کہ ہم فائزر ویکسین آپ کو بغیر کسی پروفٹ کے انڈیا میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، صرف ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر۔ انڈیا میں اگر سیکنڈ ویو کا جائزہ لیا جائے تو اس میں سب لوگ انوالو ہیں، سیاستدان، پالیسی میکر، میڈیا، جنہوں نے حکومت کے ساتھ مل کے اور پرائم منسٹر نریندر مودی کی سپورٹ میں جو ساری سچویشن تھی اسے اتنا پازیٹیولی دکھایا کہ جیسے انڈیا میں کرونا وائرس جو ہے ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور بات ثابت ہوئی جو ہمارے ذہن میں کچھ نظریات ہیں، جیسے ہماری آبادی جو ہے وہ نوجوان ہے، زیادہ تر آبادی جو ہے وہ دیہی علاقوں میں رہتی ہے، یا پھر انڈیا، پاکستان، ساؤتھ ایشیا میں جو دیسی لوگ ہیں ان میں خاص قسم کی مدافعت ہوتی ہے، تو وہ ساری تھیریز جو ہیں وہ غلط ثابت ہو گئی ہیں۔
انڈیا میں کرونا وائرس کی صورتحال پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی بھی صورتحال انڈیا سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ جب میں آپ کے ساتھ یہ فیکٹرز شیئر کر رہا تھا تو مجھے بالکل خیال آ رہا تھا کہ پاکستان میں بھی ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے۔ پاکستان میں اگر گورنمنٹ کے کردار کے بارے میں بات کریں تو ہماری بھی گورنمنٹ جو ہے کرونا وائرس کی پینڈیمک کے دوران تھرو آؤٹ انہوں نے پازیٹیو اسٹیٹسٹکس جو ہے عوام کے ساتھ شیئر کی ہیں اور یہ تسلی دینے کی کوشش کیا کہ حکومت نے جو ہے کرونا وائرس کی وبا پر قابو پا لیا ہے۔ حالانکہ اس وقت پاکستان میں تیسری لہر چل رہی ہے اور پاکستان میں کیسز کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ میں پاکستان کی نمبرز کی بات کرتا چلوں تو اس وقت پاکستان میں جو ڈیلی کیسز کی تعداد ہے وہ 6000 سے زیادہ ہو گئی ہے اور یہ تقریباً ہم اپنی پیک کے قریب پہنچ چکے ہیں جو جون میں پاکستان میں میکسیمم نمبر آف کیسز تھے۔ اسی طرح جو ہے ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 100 ہو گئی ہے اور پاکستان میں جو اس وقت حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ 10% ہے، جبکہ پاکستان کے بڑے شہروں میں جیسے اسلام آباد ہے، لاہور ہے، وہاں پہ پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ تقریباً 30% یا 40% ہے۔ پاکستان میں اس وقت ویکسینیشن کی کیمپین پر غور کریں تو پاکستان میں بھی ویکسینیشن کی کیمپین جو ہے وہ بہت ہی سلو ہے۔ پاکستان کو پہلے 1 لاکھ ویکسین ملی، اس کے بعد 5 ملین ویکسینز اور آئیں، تو اس وقت پاکستان میں تقریباً جو ہے 13 لاکھ لوگ ہیں جنہیں حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ویکسین مل چکی ہوئی ہے اور یہ پرسنٹیج کے حساب سے 0.5% سے بھی کم ہے۔ اور ایسی صورتحال میں اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں برٹش ویرینٹ یا انڈین ویرینٹ پہنچ جاتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گا۔ ہمارے ہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں پتہ ہے کہ گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کو افطاری پر بلاتے ہیں، تراویح کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں اور شاپنگز کے لیے بازار میں جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے عید آتی ہے۔ تو مجھے ڈر یہ ہے کہ جس طرح انڈیا میں کمبھ کا میلہ جو ہے وہ ایک سپر اسپریڈنگ ایونٹ بنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم احتیاطی تدابیر استعمال نہ کریں تو خدا نہ خواستہ عید کے بعد جو ہے پاکستان میں بھی کیسز کی تعداد جو ہے بڑھ جائے اور کرونا وائرس کی تیسری لہر جو ہے وہ انڈیا کی طرح ہی مہلک ہو۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ انڈیا کی اس مثال سے سبق سیکھیں، کیونکہ انڈیا اور ہمارے ڈیموگرافکس میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو انڈیا کی حالت جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ بہتر ہے۔ انڈیا میں سیرم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی تھا جہاں پہ ویکسین بن رہی تھی، انڈیا میں جو ہے اسی طرح دوائیاں بھی بنتی ہیں، انڈیا کا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے پاکستان سے ایڈوانسڈ ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز اور نرسز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اگر انڈیا اس طرح سفر کر رہا ہے تو پاکستان کی جو ہے سچویشن مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے اس کا جو رسپانس تھا، پاکستان کی گورنمنٹ کا رسپانس بھی جو ہے وہ اس سے کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی جو ہے پولیٹیکل محاذہ رہی وہ اپنی پیک پر ہے، اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ حکومت کو ڈیریل کرے، جلسے ہو رہے ہیں، اسی طرح لوگ باہر نکل رہے ہیں، اسی طرح ریلیجس گیدرنگز ہیں، پروٹیسٹ ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں۔ عوام بیچاری دونوں طرف ایک جیسی ہے، دونوں طرف عوام جو ہے وہ مظلوم ہے، لیکن ایک خطرناک بات یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں عوام میں جو ویکسین ہیسیٹنسی ہے، ویکسین لگوانے کی ہچکچاہٹ ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ کچھ تو ہمارے پاس پور ایگزامپلز ہیں ویکسینیشن کیمپینز کی اور کچھ جو ہے کنسپریسی تھیریز ہمارے پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انڈیا کی سچویشن سے سبق سیکھیں اور اپنے آپ کو اور پاکستان کو جو ہے کرونا وائرس کے ان مہلک اثرات سے بچائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔